आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इंतहाई शदीद बहरान में फंसी हुई पाकिस्तान की मईशत के लिए आज कुछ अच्छी खबरों का दिन था। बिलाखिर कुछ अच्छी खबरें आई हैं। सबसे अहम खबर तो आलमी मंडी से आई है, जहां पर तेल की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। पिछले 48 घंटों में ड्रामाई कमी है और अब तेल ब्रेंट जो है वो तकरीबन $94 फी बैरल का हो चुका है। तकरीबन $25 पर बैरल का हो चुकी है कीमतें आलमी मंडी में तेल की। पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी और सुकून की खबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये कीमत पाकिस्तान किसी सूरत से जो पिछले एक महीने जारी रही है अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी दौरान ये खबरें भी आई हैं कि अजनास की कीमतें कम हो रही हैं, खुर्दनी तेल की कीमत कम हुई है और दूसरी कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम हुई है, जो कि मजमूई तौर पे एक अच्छी खबर है। मगर एक और बहुत ही उम्दा खबर और जिसका कि बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था वो ये कि आखिरकार पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त फराहम होगी। ताहम ये माहिदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हतमी मंजूरी से मशरूत है और 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की फराहमी के बाद मजमूई अदायगी तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ डॉलर तक IMF की पाकिस्तान के लिए पहुँच जाएगी। पाकिस्तानी मईशत को बहरान से निकालने के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली नहायत ज़रूरी थी। गो कि IMF की शराइत इंतहाई सख्त थी और इस पर अमल दरामद से महंगाई में इजाफा हुआ है। शहबाज हुकूमत में सिर्फ एक माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 66% और डीजल की कीमतों में 92% इजाफा कर चुकी है। IMF ने पाकिस्तान को बिजली, गैस और ईंधन के सार्फिन के लिए नाकाबिल तसव्वुर शाबाना सब्सिडी ख़त्म करने पर भी मजबूर किया और इन इक़दामात से हुकूमत की अवामी मकबूलियत दाव पर लग गई। लेकिन बीमार मईशत को ICU से निकालने की उम्मीद बहरहाल इस प्रोग्राम की बहाली से मुंसलिक है। अब दोस्त ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दूसरे पाकिस्तान के ममालिक अपने कर्ज़ों को भी रोल ओवर कर देंगे, जबकि IMF प्रोग्राम की बहाली से वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स की बहाली की राह भी हमवार हो जाएगी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से मुताल्लिक आज IMF ने एक अलामिया भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को तलब और रसद पर मबनी मनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान को इजाफी इक़दाम के लिए भी तैयार रहना होगा। इसके अलावा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज यानी कि कौमी कॉरपोरेशन और गवर्नेंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात करनी होंगी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के नतीजे में अनकरीब न सिर्फ पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स की किस्त मौसूल होगी, बल्कि IMF बोर्ड मीटिंग में प्रोग्राम को जून 2023 के आखिर तक बढ़ाने और प्रोग्राम की मालियत 6 अरब डॉलर्स से बढ़ाकर 7 अरब डॉलर्स तक करने पर भी गौर किया जाएगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तहत बजट का मकसद प्राइमरी सरप्लस GDP के 0.4% के मसावी लाना है। ज्यादा आमदन वाले अफराद से टैक्स वसूल करना होगा। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीमें शरह सूद से मुंसलिक रहेंगी। आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान को इजाफी इक़दामात के लिए भी तैयार रहना होगा। IMF के मुताबिक इससे पहले तयशुदा शराइत पर पूरी तरह अमल दरामद न करने से पाकिस्तान के पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे माली साल 2022 में 850 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। IMF का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अज़म जाहिर किया है। IMF ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम और मुआशी इक़दामात को IMF प्रोग्राम के मुताबिक करने के लिए तरजीहात भी बयान की हैं, जिसके तहत पाकिस्तान को रवा माली साल के बजट का मुस्तकिल निफाज, पावर सेक्टर में इस्लाहात, महंगाई को मोतदिल सतह पर लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी पर काम, गुर्बत में कमी और गवर्नेंस को मजबूत बनाना होगा। सूबों ने माली अहदाफ पूरे करने के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन पर रजामंदी भी जाहिर की है। इस हवाले से तमाम सूबों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन में कमी के लिए मजीद इक़दामात का फैसला किया गया है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम कर रही है। NAB समेत इंसदादे करप्शन से मुतालिक इदारों का असर नौ जायजा लिया जाएगा। यकीनी तौर पर IMF प्रोग्राम की बहाली, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और अनकरीब किस्त की वसूली पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत अहम है, मगर ये मुस्तकिल हल नहीं है। जब तक हम अपनी मईशत में मतलूबा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करते, बुनियादी ठीक नहीं कर सकते, हर 4 साल बाद हम IMF के दरवाजे पर खड़े होते हैं और खड़े रहेंगे। बहरहाल आज की मजमूई सूरत हाल पर बात करते हैं और उसके लिए हमने दावत दी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब। पहले ये बताइएगा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, इसके बाद ये बोर्ड होना है,
یہ فرمائیے گا کہ یہ رسمی کارروائی ہے اب سے لے کے بوٹ تک کے حصول تک، اور یہ بوٹ کب ہوگا رفلی؟ کامران بھائی، کچھ پرائر ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ عموماً سٹاف لیول اگریمنٹ اور بورڈ کے درمیان ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، لیکن اتفاق ہے کہ ہم نے وہ تمام پرائر ایکشنز لے لیے ہیں، تو ایسا کوئی ایکشن نہیں ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ابھی لینا ہے۔ اور سٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد بورڈ جو ہے تقریباً ہو ہی جاتا ہے، مطلب یہ فارمیلٹی سمجھی جاتی ہے۔ اور سٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کیونکہ ریزروز بہت کم تھے، تو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، چائنا انویسٹمنٹ انٹرنیشنل بینک، ایشیا انویسٹمنٹ انٹرنیشنل بینک، سب نے روک دیے تھے پاکستان کو پیسے دینا، تو وہ سٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد وہ بھی کھل جاتے ہیں۔ تو بورڈ میرے خیال سے تقریباً فارمیلٹی، اور اب پاکستان کین ایزیلی بورو منی فرام ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز۔ کب ہوگا، کیا تاریخ ہے بورڈ کی؟ کیونکہ ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے مفتاح صاحب۔ میرے خیال سے اب اگست کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں ہوگا، غالباً 26 اگست میرے خیال سے ڈیٹ ہے۔ تو پھر ہمیں 1.7 بلین ڈالر ملیں گے اوور آل۔ یہ اب ہمارا جو ہے یہ اس میں 1 سال کا اضافہ ہو چکا ہے اس پروگرام میں؟ جی 1.17 بلین، 1.17 ارب ڈالر، جو کہ 894 ملین ایس ڈی آرز بنتے ہیں، وہ آئیں گے، اور آخری ہفتے اگست کے آخری ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ جی سر۔ اور یہ کنفرم ہے کہ یہ 1 سال کا اضافہ ہو چکا ہے اس پروگرام میں۔ اب یہ پروگرام جو ہے یہ آئندہ سال ختم ہوگا، اس سال ستمبر میں ختم نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ طے ہو چکا ہے، سٹاف لیول اگریمنٹ میں یہ بات واضح طور پہ کی گئی ہے کہ یہ جون 2023 تک کا ایگریمنٹ ہے، اور یہ اب پروگرام جو ہے وہ 6 بلین سے بڑھا کے 7 بلین میں کر دیا ہے۔ میں نے گزارش کری تھی ان کو 8 بلین کی، لیکن ان کا ایک رول ہے کہ کسی بھی پاکستان کو 1 سال میں 4 بلین سے زیادہ نہیں دے سکتے، تو 4 بلین، کیونکہ 3 بلین دیے تھے پچھلے 2.5 سالوں میں، تو اب یہ 1 سال میں 4 بلین دیں گے، تو یہ 7 بلین کا ہو جائے گا، اور اس سے آئی ایم ایف جو ہے وہ اس سال 4 بلین دے گی ہم کو۔ تو یہ جو ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ایشین انفراسٹرکچر بینک جو پیسے دیتے ہیں عموماً، اس سے زیادہ ڈسبرسمنٹ ہوگا، تو دیٹس اے ویری ہیلدی ڈسبرسمنٹ فرام دی آئی ایم ایف۔ یقیناً یہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ اور پروگرام بحال ہونا یہ پاکستان کی اس بیمار معیشت کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، مگر بڑی عمدہ کچھ خبریں آئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ یہ جو ہے ایک تو مسلسل تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اب تقریباً 23-24 ڈالر 25 ڈالر کے قریب کم ہو چکی ہے پر بیرل۔ پھر ہمارے خوردنی تیل کی، پام آئل کی قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں اور آدھی کے قریب رہ گئی ہیں، گیہوں کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کی معیشت کے آج کے لحاظ سے اور اس مہنگائی کے زمانے میں ایک بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ کس طرح سے حکومت انشور کر رہی ہے کہ یہ اس کا پورا ثمر عوام تک پہنچے؟ بڑی گنجائش ہے حکومت کے پاس اس کو کم کرنے کی۔ جی کامران بھائی، وہ قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور اگر ہمارے لیے ضروری تھا کہ مشکل کے اندر مشکل فیصلے کرتے، جو سری لنکا کی حکومت نے غلطی کری کہ مشکل کے وقت انہوں نے دنیا کو پیسے دینا چھوڑ دیے، دنیا سے منہ موڑ لیے، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم انگیج رہے دنیا کے اداروں کے ساتھ اور مشکل فیصلے کیے۔ ہم نے 120 روپے تک ڈیزل بڑھایا، 90 روپے پیٹرول بڑھایا، دیگر چیزیں کی، تو آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم جب آسانی آ رہی ہے، اور جو گھی اور تیل کی قیمتیں ہیں وہ بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آسمانوں سے چھو رہی تھی، 550 روپے کلو ہو گئی تھی، اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید 350 پونے 400 روپے کلو ہو جائیں گی، آدھی تقریباً پرائسیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو گئی۔ گندم کی قیمت بھی گر چکی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو کئی چیزوں کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ لوگوں کو پاس آن کریں گے۔ ایک ہماری جو یہ مسائل اس وقت انرجی کے مسئلے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایل این جی کی قیمتیں بڑی تیزی سے کم نہیں ہوئی ہیں، اور ہمیں ایل این جی دستیاب نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں ایل این جی کی شدید ضرورت ہے۔ 5-6 کارگوز ہمارے جو ہیں اس کا شارٹ فال ہے، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ کامران بھائی، یہ بات بالکل درست ہے آپ کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے حکومت نے ٹینڈر کیا، 10 ونڈوز دیے تھے، ایک ونڈو پہ بھی کوئی آیا نہیں۔ جو اس وقت ہمارے 8 جو کارگوز ہم لیتے ہیں اس کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ 20% قیمت میں کمی آ گئی ہے، کم از کم 20% قیمت میں کمی آ گئی ہے، جو $125 سے 95 چلے گا، 25% کمی آ گئی ہے ریلی۔ اب جو کوشش ہے ہماری وہ یہ ہے کہ مزید کارگو لیں۔ وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں
اس مہینے کبھی قطر میں، تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ قطر میں بات کریں گے. ہمارے دیگر لیڈران نے قطر سے بات کی ہے، عسکری لیڈرشپ نے بھی قطر سے بات کی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم قطر سے کچھ بہتری کی امید لگا کے بیٹھے ہیں. کچھ اگر ہم کو LNG وغیرہ مل جائے سودے تو، لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ توانائی کی بہت ضرورت ہے گروئنگ اکانومی کو، اور ہم کو کم از کم 4 سے 6 اور کارگوز تو فی الفور چاہیے. اور لیکن جس قیمت میں مل رہے تھے $40 پر MMBTU، وہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو ریزنیبل قیمت ہوگی اس پہ ضرور چاہیے ہمیں. یہ بھی بتائیں کہ بہرحال یہ IMF نے ہم سے کرایا، اور یہ ہماری معیشت کے لیے بہرحال سب سے شدید ضرورت تھی. ایک سیاسی حکومت کے لیے کرنا بہت ہی مشکل کام تھا کہ پاکستان میں یہ بجلی کی قیمتوں میں 2 گنا ہو گئی ہیں، مطلب اس پہ سبسڈی ختم کی گئی ہے. گیس کی جو ڈسپیرٹی تھی سبسڈی وہ ختم کی جا رہی ہے، اور گیس کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہو گئی ہیں. مگر بہرحال اس کا ایک سائڈ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے یہ شدید ناسور تھے جن کو کہ بہرحال اب ایڈریس کیا گیا ہے. اور اب ہمیں سامنا ہے 2700 ارب روپے کے گردشی قرضے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایک راستہ بن رہا ہے، اور سالڈ راستہ بن رہا ہے، جس کے ذریعے گردشی قرضوں کو، جو کہ بھیانک ایک ہمارا پرابلم ہے، وہ ایڈریس کیے جا سکتے ہیں. مشکل فیصلہ آپ نے کر لیا، لیکن اب یہ جو گردشی قرضے اس کے راستے سے جو ایڈریس ہو سکتے ہیں، اس پر بھی کچھ کام ہوا ہے. دیکھیے کامران بھائی، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پوری دنیا ہم کو دیکھ رہی تھی کہ ہم IMF سے کب ڈیل کرتے ہیں، کیسے ڈیل کرتے ہیں. میں ابھی ایک مڈل ایسٹرن کنٹری کے فائنانس منسٹر سے میسیجنگ ایکسچینج کر رہا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ میرا IMF سے میری ڈیل ہو گئی، تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ بتایا کہ میں روز فالو کر رہا تھا. تو مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہماری دوست ہیں وہ بھی روز فالو کر رہی تھی کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، IMF سے کب ڈیل کرے گا، کیسے ڈیل کرے گا. اور یہ جو بار بار ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، بار بار دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں، یہاں سے پیکج وہاں سے پیکج، تو وہ بھی اب تھک گئے ہم سے کہ یار یہ اپنے حالات سنوار لو. اگر ہندوستان کے پاس $600 ارب کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو، تو ہم میں کیا کمی ہے خدا نخواستہ پاکستانیوں میں؟ اگر بنگلہ دیش کے پاس $40-45 بلین کا ہو جاتا ہے تو ہم کیا مطلب کسی سے کمتر ہیں؟ صرف ہم کو یہ ہے کہ اپنے تھوڑی سی گورننس بہتر کرنی ہے، جو مسائل ہیں، جو سکم ہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کامران بھائی کہ ایک SME بینک ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بینک، 2007 سے بدستور نقصان کر رہا ہے. 2007 سے 2008 سے اس کو آپ نے پرائیویٹائزیشن کے بلاک میں رکھا ہے، جبکہ بعد 4-5 قسم کی حکومتیں آ گئی ہیں، 4-5 حکومتیں آ گئی ہیں. 2008 سے اب تک وہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں قانون کا سکم ہے، کہیں نہ کہیں منحاص القوم ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ایک نقصان والا بینک آپ جو ہے وہ 13 سال میں، جس میں ماشاء اللہ کی حکومت آ چکی ہے، دیگر حکومتیں آ چکی ہیں، کوئی پرائیویٹائز نہیں کر سکا ہے. تو ہم کو قوانین کو بھی ذرا سا اپنے جو فرسودہ ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور تھوڑا سا سوچنا ہوگا. یہ جو آپ نے بات کری سرکولر ڈیٹ کی، یہ کم از کم میں اور آپ 8-10 سال سے بات کر رہے ہیں، 20 سال سے، یہ 15 سال سے ایک مسئلہ ہے. مسئلہ ہم سب کو پتہ ہے کیا ہے، مسئلے کا حل بھی ہم کو پتہ ہے، لیکن ہم اگر اس کی طرف گامزن ہی نہیں ہوں گے، ہم ہر مرتبہ آسان فیصلے لے لیں گے تو پھر ہم یہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی تو اس وقت اتنی مشکل تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم آسان فیصلے لیتے یا مشکل فیصلے نہیں لیتے تو ہم دیوالیہ پن پہ چلے جاتے. تو ہمارا تو بڑا مائنڈ کانسنٹریٹ ہوا ہے، ہم نے اس لیے فیصلے لے لیے. لیکن اب بہت ضروری ہے کہ پاکستان اس نیرو پاتھ پہ چلے. اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں، حزب الاختلاف سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اب بھی تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں، تھوڑا سا کم کرٹیسائز کریں. یہ مشکل فیصلے جو ہم نے لیے ہیں اس کے اوپر چلنے دو 1-2 سال تک انشاءاللہ تعالی. ہم تو 1 سال چلیں گے، پھر الیکشن میں جائیں گے، اور پھر جو حکومت آئے گی اگر وہ 5-6 سال ہم اس مشکل فیصلے پہ چلے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا ایکسپورٹ ڈبل نہ ہو جائے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش سے زیادہ ہمارا ریزرو نہ ہو جائیں. مطلب ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں، لیکن ہم کو کم از کم بہتر گورننس کی طرف جانا ضروری ہے. تو یہ جو ہم نے مشکل فیصلے کیے، اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پریشر جو ڈیلی ہمارا سرکولر ریٹ بڑھتا ہے، یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں ہم نے ریشنلائز کی ہیں، وہ تو کب ہوگا؟ تو اب اس کو سرکولر ڈیٹ کو میننگ فلی ایڈریس کرنے کا، پریکٹیکلی ایڈریس کرنے کا کوئی فارمولا ذہن پر ہے، یا آپ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ سال تو بہت کم ٹائم ہے، جب اگر اگلی بار الیکٹ ہو گئے تو پھر ہم اس کو ایڈریس کریں گے، یا اس پہ کوئی پریکٹیکل کام ہو رہا ہے سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ کامران بھائی اسی وقت سے کام کرنا شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تسلسل چلے گا. ہم چلے جائیں گے 1 سال بعد، جو بھی آئیں گے پھر وہ اس کو تسلسل سے لے کے چلیں گے. دیکھیں بڑا آبویس مسئلہ ہو گیا اب. ایک وقت یہ ہو گیا ہے کہ گیس جو LNG
وہ اب 20-20 30-30 ڈالر کی مل گئی ہے، ایک نایاب ہو گئی ہے۔ کوئلہ جو کہ ہمیشہ سے $50 کا ٹن تھا وہ $300 ٹن ہو گیا ہے۔ فرنس آئل اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ کو اس وقت بجلی بنانے کی ویریبل کاسٹ جو فیول کاسٹ آ رہی ہے وہ 30-30 40-40 روپے تک آ رہی ہے آپ کو، لیکن سولر مل رہا ہے 5-6 روپے پر یونٹ میں۔ تو آپ کے لیے تو بڑا بہتر یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں بند کر دیں اور سولر کے پلانٹس لگا دیں۔ تو حکومت جو ہے وہ سولر کی پالیسی بنا رہی ہے، جو کسانوں کو آپ سولر ٹیوب ویل لگیں اس کو سولر پہ لے آئیں۔ خاص طور پہ بلوچستان میں ہم نے کسانوں کو ٹیوب ویل لگا کے دیے ہیں بجلی کے، جس کے اوپر 35-40 ارب روپے کا اس وقت وہ نان پیمنٹ ہے۔ ان کو ہم بہتر آف ہوں گے کہ ان کو ہم سولر پہ لے آئیں، دیگر جگہوں پہ سولر پمپس لے کر آ جائیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اس کے بعد ہسپتالوں میں، گھروں میں، دفتروں میں سولر پہ لے کے چلے جائیں تو آپ بھی مہنگی بجلی سے بچیں گے، اب صارفین بھی بچیں گے، اور ان کو دن میں ہی چلتی ہیں دفتر وغیرہ تو وہ بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح ہم سولر کا ایک بڑا پلان کر رہے ہیں، 5-6 ہزار میگا واٹ کا انشاءاللہ ایک منصوبہ شروع ہو جائے گا، اور اس سے پاکستان کے اندر 6,000 میگا واٹ اگر آپ کے سولر ہو جائیں گے تو رینیوبل انرجی بھی ہو جائے گا، جو آپ کی جب خدا نخواستہ اگر فیول مہنگا ہو جاتا ہے جو تو آپ وہ بند کر سکیں گے، اگر سستا ہو گیا فیول تو فیول والا بھی چلا سکیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگلے سال بزنس میں جانا ہے، مگر یہ سال تو بہت اہم ہے، ایک تجربہ کار آپ خود بزنس مین ہیں، مگر یہ بتائیں کہ 15% انٹرسٹ ریٹ ہو جائے، کائبور شاید 16% ہو گیا اور زیادہ ہو گیا، سپر ٹیکس آپ نے لگا دیا، دیگر ٹیکسز آپ نے لگا دیے، مارے کو مارا کاروبار کی، اب اس وقت ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہو گئی ہے، گروتھ تو بھول جائیں کسی بزنس کی، ایکسپینشن بھول جائیں، نیا بزنس لگانا بھول جائیں، یہ ناممکن صورتحال ہے، اور کوئی گروتھ نہیں ہوگی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو مہنگائی کنٹرول ہوگی، مگر اس کیسے ہو تو ہوگا، مگر پھر نوکریاں ختم ہو جائیں گی، ایگزسٹنگ روزگار ختم ہو جائے گا، اور یہ تو پھر بہت بڑا کیوس ہوگا نا۔ ابھی یہ والا سال جو ہے اس کو تو آپ نے کاروبار کے لیے، صنعت کے لیے، ایکسپینشن کے لیے تو چھٹی کا سال قرار دے دیا ہے جتنے اقدامات کیے ہیں۔ کامران بھائی کچھ چیزوں میں دیکھیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے پیٹرول کی اور گیس کی پرائس بڑھائی تو انفلیشن جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جون کا مہینہ کا جو انفلیشن تھا وہ 20% آ گیا۔ اب اس دوران جو IMF کی بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ پازیٹیو انٹرسٹ کریں، ریئل انٹرسٹ ریٹ کریں، تو انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا بڑھانا ضروری تھا، یہ ناگزیر تھا اسٹیٹ بینک کے لیے، ورنہ یہ پروگرام نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ سر ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا کہ ہم سیلز ٹیکس 1% بڑھا دیتے، 17 سے 18 کر دیتے، لیکن ہم نے یہ بات کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اپوزیشن میں سبھی کرتے رہتے ہیں، PTI بھی کرتی رہتی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز نہ لگاؤ، تو ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں، ڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے بولتے ہیں امیر لوگوں کے لگاؤ، تو ہم نے امیر لوگوں کے اوپر لگائیں۔ اب یہ بات درست ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نئے لوگوں کو لے کر آؤ، لیکن نئے لوگ، ایک تو یہ کہ میں بڑی احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اتنے نئے لوگ نہیں ہیں جو کہ ٹیکس سرکل کے باہر ہوں، لیکن بہرحال یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کو لے آؤ، ہر آدمی یہ کہہ دیتا ہے، لیکن آج تک کوئی آئیڈینٹیفائی کرے، ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دکانداروں کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر، سروسز کا اتنا بڑا سیکٹر ہے میرا، 20-30% آف دا GDP، مجھے وہاں سے ٹیکس نہیں ملتا ہے۔ میں دکانداروں کے اوپر 30-40 ارب روپے کے ایک فکس ٹیکس لگا رہا ہوں۔ میں کل بھی بات کر رہا تھا اور ٹریڈرز سے کہ ہر ٹریڈ گروپ سے، ویدر اٹس کار ڈیلرز، فرنیچر میکرز، مالبر سیلرز، سب سے الگ الگ ٹریڈ کے اندر فکس ٹیکس کر کے لے کر آؤں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بجٹ کرا ہے اس کے علاوہ 30-40 ارب روپے ہم ٹریڈ سے لے کر آئیں گے۔ ہم نے ایمفسائز کیا ہے کہ ہم ٹریڈ سیکٹر، سروس سیکٹر سے ٹیکس لیں گے۔ IMF نے اسٹرکچرل وہ رکھا تھا، اسٹرکچرل بینچ مارک رکھا تھا کہ PIT میں مزید اضافہ ہوگا پرسنل انکم ٹیکس میں، وہ میں نہیں مانا، بڑی مشکل سے میں نے ادھر سے نکلوایا ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں جو دیگر لوگ ہیں، جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، کنسلٹنٹس ہیں وغیرہ، ان کے اوپر کانسنٹریٹ کروں گا، لیکن آلریڈی آئی تھنک، سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ نوکری پیشہ لوگوں کو، تنخواہ دار لوگوں کے ہم آلریڈی بہت زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں، تو ادھر تو میں کوشش کروں گا کہ ٹیکس بریک دے سکوں جب بھی اللہ نے موقع دیا، لیکن باقی لوگوں سے تھوڑا سا ٹیکس تو لینا ہوگا۔ جن کمپنیز نے، ٹوبیکو کمپنیز ہیں، بینکس وغیرہ ہیں، جنہوں نے ایک بمپر پروفٹ کمایا ہے پچھلے سال، اور دیگر کمپنیوں نے، شوگر ملز ہیں، ان کے اوپر اگر ہم نے پروفٹ کے اوپر 10% ٹیکس لگایا، فرٹیلائزر کمپنیز ہیں 40% وہ اگر ریٹرن آن ایکویٹی آ رہی ہے، تو اس پہ اگر ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے تو کس وقت لگائیں گے؟ اور پھر آپ یہ بھی سوچیں نا کامران بھائی کہ خدا نہ خواستہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہم سب غریب ہو جاتے، ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہم کدھر جاتے؟ آج سری لنکا کے اندر 3,000 روپے پر گیلن بلیک میں پیٹرول ملتا ہے، 470 روپے آفیشیل ریٹ ہے، ہسپتالیں بند ہو گئی ہیں ادھر کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں۔ تو یا تو میں سری لنکا پہ لے جاتا یا ٹیکس لگا دیتا، تو ٹیکس انہی سے مانگ سکتا ہوں جن کے پاس ہے، جو صاحب حیثیت ہیں۔
تو ابھی جو یہ صورتحال ہے جو بزنس کی اور یہ تمام انٹرسٹ ریٹ 15%، سپر ٹیکس، تمام یہ مسائل، اور بہت ہی اس وقت حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ڈیمانڈ کو ختم کیا جائے اور پھر فی الحال کوئی انڈسٹریل گروتھ ایکسپینشن یہ تمام چیزیں نہ ہوں، تو یہ اب اس میں بریک کب ملے گا؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا IMF کا پروگرام آ رہا ہے، اس کے بعد یہ انٹرنیشنل کموڈٹی کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، پھر ماحول میں بہتری اوورآل کب آنے لگے گی؟ میں سمجھتا ہوں اسی ہفتے کامران بھائی، میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تھوڑا سا انفلیشن میں کمی آئے گی، ہم کوشش کریں گے، آپ دیکھیں گے، میری IMF سے بات ہوئی اور میں نے یہ ان کے سامنے بات کی تھی کہ جیسے انفلیشن میں کمی آتی ہے تھوڑا سا جب ہم کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے مہینے 3.7 بلین ڈالرز کی میری انرجی کا امپورٹ تھا، جس کی وجہ سے میرے روپے کے اوپر پریشر تھا۔ میں نے باقی امپورٹ جو تھے ہم نے پچھلے 3 مہینوں میں جو بھی کچھ کر کے فارمل اور انفارمل کچھ بھی ہم نے رکاوٹیں ڈال کر 15% امپورٹ کم کر دیا ہم نے باقی چیزوں کا، لیکن انرجی کا امپورٹ 120% اوپر گیا۔ 3.7 بلین کا میرا لاسٹ ایئر صرف اس کا انرجی کا امپورٹ تھا 7.4 بلین کے امپورٹ میں، تو اس مہینے مجھے پتا ہے کہ یہ 2.5 بلین کے اندر آ جائے گا، تو میرا اس وقت اس مہینے امپورٹ بھی کم ہو جائے گا، امپورٹ کم ہو جائے گا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، میرے روپے پہ پریشر کم ہو جائے گا۔ جیسے روپے پہ پریشر بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کرنسی بھی سٹیبل ہو جائے گی، انفلیشن کم ہو جائے گا، جیسے انفلیشن کم ہوگا ہم انٹرسٹ ریٹس کم کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا ملک ہے، بڑا وسائل ملک ہے، لیکن ہمارے پاس 15-20 لاکھ لوگ لیبر مارکیٹ میں جوائن کرتے ہیں، مجھے گروتھ لے کے آنی ہے بہرحال، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ تھوڑا سا 2-4 مہینوں بعد اگر انٹرسٹ ریٹس کم ہو جاتے ہیں، انفلیشن کم ہو جاتا ہے، تو گورنر صاحب ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں گے اور انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے تو پھر معیشت چلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مگر مفتہ بھائی گورنر اسٹیٹ بینک ہوں گے تو مہنگائی فرمائیں گے نا، آپ کے دور میں تو گورنر اسٹیٹ بینک ہی نہیں، ہمیں ایک کمرشل بریک لینا ہے، آ کے پھر آپ سے پوچھنا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک آپ کب لگائیں گے؟ کوئی گورنر اسٹیٹ بینک تو ہو اس حالت میں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد پوچھتے ہیں۔ وقفے سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتہ اسماعیل سے، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ جی مفتہ صاحب، جو بات ہو رہی تھی وقفے سے قبل، آپ نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کریں گے، انفلیشن کم ہوگا، پریشر روپی پہ کم ہوگا، ایکسچینج ریٹ پہ کم ہوگا، تو ہم انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اگلے 1-8 کوارٹر کے اندر۔ تو مگر جب گورنر ہوگا نا آپ کی حکومت نے تو ایک فل ٹائم گورنر اسٹیٹ بینک نہیں لگایا، یہ تو بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے، کیوں نہیں ہے گورنر اسٹیٹ بینک؟ سر مرتضیٰ سید صاحب ہمارے اس وقت ایکٹنگ گورنر ہے اسٹیٹ بینک کے، بہت ہی قابل اچھے آدمی ہیں، میرے بڑے دوست بھی ہیں، اس وقت وہ گورنر ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہم نے انٹرویو بھی کیے ہیں 6 لوگوں کے، لیکن اور میں سیریسلی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس بٹوین دی IMF بٹوین دی بجٹ اینڈ آل دیٹ وقت بھی نہیں تھا۔ اس وقت IMF سے ایک نیگوسیشن میں تھے، مطلب بڑی میرے خیال سے بے وقوفی ہوتی میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں پرائم منسٹر صاحب کو کہتا کہ ابھی آپ نیا گورنر لگائیں اور ان کو نہ رہنے دیں، کیونکہ یہ ایک آدمی بہترین ہینڈل کر رہا تھا، تو کوئی سوال نہیں تھا کہ اس وقت اس کو کیسے ہٹائیں۔ جو 6 لوگ انٹرویو کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ باقی جو 5 لوگ ہم نے انٹرویو کیے وہ بھی بڑے فرسٹ کلاس لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس بہت اچھی چوائس ہے، وہ چاہے تو مرتضیٰ صاحب کو کر لیں، وہ چاہے تو ان میں باقی 5 میں سے کسی ایک کو بھی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، سارے کے سارے بہترین لوگ ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس بہت چوائسز ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو مزید اور انٹرویو کر لیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فرسٹ کلاس گورنر لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو گورنر لگائیں گے اللہ نے چاہا تو IMF میں بھی اور پوری دنیا کے اندر ٹاپ آف دا لائن پرسن ہوگا، کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ IMF نے پھر کہا ہے، 23 سال سے ہر پروگرام میں IMF کہتی ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرو، خاص طور پہ یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو قومی کارپوریشنز ہیں، کس قسم سے یہ سینکڑوں ارب روپے ہمارے خزانے سے چوسے جا رہی ہیں۔ آپ کی تیسری حکومت ختم ہو کر چوتھی حکومت آ گئی ہے، لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ تمام تنخواہ دار طبقے کو نچوڑا جاتا ہے، ٹیکس دینے والے کو نچوڑا جاتا ہے۔ یہ حکومت اتنی بڑی بڑی سائز کی حکومتیں، ڈویژنز اور منسٹریز اور نہ جانے ان گنت ادارے، یہ سب کچھ، اور یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، اس سے کب جان چھوٹے گی؟ اس دفعہ پھر IMF نے یہ بات کی ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ شاید وہی کوئی جیسے دوسرے کام انہوں نے کرائے، یہ بھی کوئی گن پوائنٹ پہ وہی کرائیں۔ چلے کوئی گن پوائنٹ پہ کروا لے نیکی کا کام۔ کامران بھائی، میں آپ کو ایک ایسا ہی ایگزامپل دیتا ہوں کہ
کہ آج میں پاکستان سنگل ونڈو کے ایم ڈی سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو امپورٹ کو ہماری مختلف ایجنسیاں حکومت کی گورن کرتی ہے، صوبے کی اور وفاق کی 77 ایجنسیاں ہیں جو ہمارے امپورٹ کو گورن کرتی ہیں، 77۔ تو تھوڑی سی شاید حکومت کے اندر ہم سمپلیفائی تو کر ہی سکتے ہوں گے میرے خیال سے، لیکن آپ کی بات ایک دم درست ہے کہ یہ ایس او ایز جو ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، جو کہ اربوں کا نقصان کرتی ہیں اس قوم کا، چاہے وہ بجلی کی شعبے میں ہوں یا دیگر شعبے میں ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ اور ہم آج بھی ہم نے اس کچھ نئے قوانین کی بات کی ہے۔ میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پرائیویٹائزیشن کے لاء کو ہول سیل طریقے سے دیکھنا پڑے گا، اور جس قسم کا یہ لاء ان کا پاس ہے جس میں کم از کم اگر ہر چیز صحیح چلے نا، ہر چیز سموتھ جائے، تو 471 دن لگتے ہیں ایک کمپنی کو بیچنے میں، 471 دن۔ اگر ہر چیز میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ایک دن کا کہیں ڈیلے نہ آئے، 471 ڈیز۔ اب مجھے آپ بتائیں کامران بھائی کہ 471 دن یعنی کہ 1.5 سال آپ لگا رہے ہیں کوئی چیز کو کرنے میں، وہ کب ہو سکتی ہے؟ اس میں اگر ڈیٹا روم ہو جائے، تھوڑی ڈیو ڈیلیجنس میں دیر لگ جائے، آپ کے پاس ایسے ہی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ روزویلٹ ہوٹل ہے، پی آئی اے جو اون کرتا ہے نیو یارک کے اندر، 1996 سے اس کی فائل ایکٹیو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اندر۔ آج اس بات کو 36 سال ہو گئے، 36 سال میں ہم اس کو نہ پرائیویٹائز کر چکے ہیں، نہ اس پہ کوئی فیصلہ لے چکے ہیں۔ 36 سال تک اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پروسیس کے اندر غلطی ہے۔ تو یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے، لیکن اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی چیز پرائیویٹائز کریں، ہم کو پرائیویٹائزیشن کے قانون کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب 1 سال آپ کہتے ہیں الیکشن تک آپ ہیں 1 سال، تو اس دوران یہ ساری چیزیں مؤخر رہیں گی، یہ ہوا میں رہیں گی، اور ایک دن کاؤنٹ کرتا ہے، پھر 1 سال ہوگا، پھر وہ بیچ میں ٹائم آئے گا، پھر نئی حکومت آئے گی، تو اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہوا میں لٹکتی رہیں گی اور ہر روز ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ سر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ پہ اسی سال کام ہوگا، اور اسی سال سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کا پلان بنایا ہے، جو ہم نے آئی ایم ایف سے بھی شیئر کیا ہے اور قوم کو بھی شیئر کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ سرکولر ڈیٹ پہ کام اسی سال سے شروع ہوگا۔ تو یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، پرائیویٹائزیشن وغیرہ، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ پھر آنے والی حکومت اس کو جو ہے ڈیسائسولی ریزالو کرے گی؟ اس پہ بھی کچھ کام ابھی ہوگا؟ نہیں، پرائیویٹائزیشن پہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں جو آپ کے سامنے جو گزارش کی کہ وہ قوانین کو پرائیویٹائزیشن کے جو ہے وہ بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں کہ جو پاکستان کے شدید ترین معاشی بحران کے دوران کچھ امید کی جو کرنیں پھوٹی ہیں وہ کتنی سالڈ ہیں، ان کو کیسے مستحکم بنایا جا سکتا ہے، آگے پاکستان کی معیشت کے لیے بہتری کیا ہے۔ انٹرنیشنل اکانومسٹ ماہر ہمارے ساتھ ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہمیں تبصرہ اور تجزیہ دینے کے لیے، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل آپ نے سنا ہماری تفصیلی گفتگو وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ انفلیشن یعنی مہنگائی میں بہت جلد کمی آئے گی۔ ان کا خیال ہے کہ ملک میں جاری مسائل، خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے اور پھر اس سے منسلکہ مسائل جس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے جو شرح سود میں اضافہ ہوا ہے، وہ بھی کم ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت جلد انفلیشن میں کمی آئے گی۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ عالمی منڈی میں اجناس کی قیمتوں میں کمی، اور اس کے ساتھ ہی گیہوں کی قیمتوں میں کمی، خوردنی تیل کی قیمتوں میں کمی۔ گویا کہ ایک عام پاکستانی جو اس جکڑ میں، مہنگائی کی جکڑ میں اب نظر آتا ہے، اس میں بہتری آئے گی۔ دوسری جانب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ پریشر، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا پاکستان کا جو خسارہ ہے وہ بھی بہت ہی سگنیفیکنٹلی قابو میں آئے گا، کیونکہ امپورٹس پہ قابو پایا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں عالمی منڈی میں جب سستی ہوں گی تو پاکستان میں اس حوالے سے بھی دباؤ کم ہوگا۔ گویا کہ پاکستان کی معیشت پہ جو موٹے معاملات ہیں اس میں بھی بہتری آئے گی، اور ایک عام پاکستانی کو بھی اس سے بہتری آنے کی توقع ہے۔ گویا کہ ایک ٹف ٹائم جو تھا اس کے بعد ایک شاید بہتری کی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے اس گہری سرنگ کے آخر میں۔ کیا واقعی یہ خیالات اور یہ اندازے درست ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم واشنگٹن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس، جو ڈائریکٹر ہیں فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل میں، ساؤتھ ایشیا سینٹر میں، جو ایک ممتاز تھنک ٹینک ہے۔ بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب۔ یک کے بعد دیگرے کئی خبریں ایسی آئی ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو جو پاکستانی معیشت کے بارے میں بے پناہ پریشان ہیں، اور بے پناہ اس طرح کے لوگ ہیں جو پریشان تھے،
ایک تو بالآخر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا IMF کے ساتھ، اور یہ کہ بڑا سنگ میل تھا جو عبور ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی بہرحال یہ مدد خداوندی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ کموڈٹی پرائسز، آئل پرائسز، وہ جو پچھلے ایک مہینے سے کمی کا رجحان تھا وہ مزید تیز ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے مجموعی طور پہ اس انتہائی سخت ماحول میں شاید یہ ایک بہت ہی بہتر، ایک کم از کم ایک امید کی کرنیں جو ہیں وہ پھوٹی ہیں۔ کیا یہ ہماری خیال درست ہے؟ جی شکریہ بہت بہت، اور بالکل خیال ایک حد تک تو درست ہے کہ جو مشکل فیصلے وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کیے تھے اس کی وجہ سے IMF نے بھی رضامند ہو گیا، اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں امریکہ میں US فیڈرل ریزرو جو ہے وہ مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے شرح سود بڑھا رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک جو ہے پریڈکشن یا ایک ماحول بن گیا ہے کہ دنیا بھر میں اکنامک گروتھ سلو ڈاؤن ہوگا۔ اس کا فائدہ پاکستان کو اس طرح ہو رہا ہے کہ جو خام تیل کی قیمت ہے یا پام آئل کی قیمت ہے یا گندم کی قیمت ہے اس میں کمی آ رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ عام شہری پہ پڑے گا، تو اس کا امپیکٹ تو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو بنیادی کمزوریاں ہیں پاکستان کی معیشت کی وہ ختم نہیں ہوئی، تو وہ جو ایک رہا ہے پاکستان میں بوم بس کا سائیکل جسے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، اس کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ لیکن عزیر صاحب اسی دوران میں تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ IMF کو دیتا ہوں کہ اس نے مجبور کیا حکومت پاکستان کو، اور پھر ظاہر ہے کہ اس حکومت کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا، کتنے مشکل، یہ بہت ہی مشکل کسی سیاسی حکومت کے لیے فیصلے ہیں، لیکن جو ہم نے جو بجلی کی سبسڈیز کم کی ہیں، جو گیس کی پرائسز میں میسو ڈسپیرٹی تھی اس کو ختم کیا ہے، اور یہ بے انتہا مشکل فیصلے، تو یہ تو اس اسپیکٹرم میں آئیں گے جس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی معیشت کے یقیناً بے پناہ ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ کچھ کلیدی مسائل ہیں جو فوری طور پہ جو کہ باعث بن رہے ہیں ہمارے یہ سرکولر ڈیٹ وغیرہ 2700 ارب 2800 ارب روپے کے، یہ بھی ایڈریس ہو گئے اسی دوران۔ میرے نزدیک یہ بھی ایک بہت حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔ جی بالکل، اور جیسے ایک مریض جو ہے زیادہ بیمار ہوتا ہے تو دوا تو اس وقت لے لیتا ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگ جائے تو پھر کیا وہ ڈاکٹر کی بات مانتا ہے کہ نہیں، تو وہ اگلے آنے والے دنوں مہینوں میں معلوم ہو جائے گا۔ تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی حکومت بیک سلائڈ کر جاتی ہے ان چیزوں پر، تو امید ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ IMF نے بھی اس بات پہ کہا ہے کہ جو ٹیکس ریونیو موبلائزیشن ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، جو ہائی انکم ارننگ لوگ ہیں ان پہ آپ ہاتھ ڈالیں، ٹیرف کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو بر وقت کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ رک جائیں اور پھر 6-8 مہینے بعد آپ نے ایک پھر میجر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے۔ تو امید ہے کہ یہ مومنٹم کنٹینیو ہوگا، اور جو کلیدی نیئر ٹرم جو ایشوز تھے وہ تو انہوں نے سالو کرتی ہیں۔ اب آنے والے مہینوں میں الیکشن کا سماں ہوگا، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کم ہو رہی ہیں، جیسے کہ ویٹ پرائس ہے، جو پاکستان کی میجر امپورٹس ہے، خاص طور پہ خوردنی آئل جو ہے ہمارا، جو ہم کھانے کا تیل باہر سے منگاتے ہیں، وہ 2 گنا ہو گیا تھا، وہ تقریباً اب آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اوورآل جو ہوں گی تو یہ اس سے مجموعی جو مہنگائی اس وقت کی ہے، جو پتہ نہیں 25% ہے یا 30% ہے یا 22% ہے، وہ پریشر تو کم ہوگا، اور وہ پریشر جب کم ہوگا آہستہ آہستہ تو گنجائش بنے گی کہ جو ایک یہ بہت ہی خطرناک ہماری اس وقت شرح سود ہے 15% کی، کہ وہ سینٹرل بینک اس کو ریوائز کرنے کے بارے میں سوچ سکے۔ یہ ماحول بن تو سکتا ہے اگلے 1 کوارٹر کے اندر یا 2 کوارٹرز کے اندر؟ بالکل بن سکتا ہے، اور امید یہی ہے کہ جو ہے ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوں گی تو روم ملے گا، حکومت پاکستان کو ملے گا، اسٹیٹ بینک کو ملے گا۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ حکومت کو ضروری ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ بفرز بھی بنانے پہ فوکس کرے، کیونکہ کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی انرجی مارکیٹ میں والیٹیلیٹی کا جو یہ سما ہے یہ ختم نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر ہم دیکھیں کہ انرجی پرائس واپس اوپر جانا شروع ہو جائیں۔ امید ہے کہ نہ ہو، پاکستانی عوام کے لیے امید ہے کہ نہ ہو، لیکن حکومت کو بھی تھوڑا رکھنا چاہیے اپنے پاس بفر، کہ کل کو اگر واپسی ہم دیکھیں کہ پریشرز بلڈ ہو رہے ہیں تو ان کے پاس تھوڑا مومنٹم یا سپیس ہو ایک بار پھر جو ہے وہ اکنامی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ جو انرجی انٹرنیشنل انرجی مارکیٹ سینیریوز پہ آپ کی نگاہ رہتی ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ
ہم پیک سے نیچے آ رہے ہیں اور یہ شاید نیچے جانے کا سفر جاری رہے، کیونکہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ ایک تو یہ ریسیشن کی کیفیت ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، اور پھر یہ خاص طور پہ اس پوری صورتحال کے اندر یہ خاص طور اس کا اثر یہ ہماری جو فیول ہے اس پر ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو یو ایس کی ایفرٹس جاری ہے، سعودی عربیہ جا رہے ہیں، پھر وہاں پہ آگے مڈ ٹرم ہے، اور اس مڈ ٹرم سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ شاید اعلان نہ ہو، لیکن یہ پرومس تو ہے نا کہ سعودی عربیہ بہت اب آئل پمپ کرے گا، ایکسٹرا آئل پمپ کرے گا، ضرورت جتنی ہے جتنی اس وقت ہے اس سے کہیں زیادہ کرے گا، پھر یو اے ای بھی کرے گا، تو ایک پورا ماحول بنتا تو یہ نظر آ رہا ہے کہ قیمتیں یہاں سے نیچے ہی جائیں گی۔ جی بالکل، اور ایران آپ کہنا بھول گئے، تو اگر ایران کی ڈیل ہو جاتی ہے تو ایران کا تیل بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا، تو تیل کی مارکیٹ کے اندر تو جو ڈاؤن ورڈ ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کنٹینیو رہے۔ ایک جگہ جہاں پاکستان کو انرجی مارکیٹ میں رسک رہے گا وہ ہے ایل این جی کی مارکیٹ میں، کیونکہ روس کی جنگ ابھی بھی چل رہی ہے اور یورپ جو ہے وہ دنیا بھر سے ایل این جی خرید رہا ہے، کیونکہ روس کی گیس ان کو نہیں مل رہی ہے، انہوں نے لینا کم کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے آنے والے مہینوں میں، سردی کے مہینوں میں بالخصوص پاکستان کو ایل این جی میں تھوڑا مسئلہ ہوگا۔ اس کی پلاننگ میری امید ہے کہ آلریڈی کر رہے ہوں گے وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم، تو اس جگہ تھوڑا رسک رہے گا۔ لیکن جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انرجی مارکیٹ براڈلی آئل مارکیٹ کے اندر بالخصوص نیگیٹو ٹرن آئے گا، اور ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی وجہ سے پاکستانی شہری کو، پاکستانی معیشت کو تھوڑا فسکل سپیس ملے گا۔ اچھا، جو آئی ایم ایف پروگرام کا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اگر یہ میں صحیح نہیں کہہ رہا، تو بہرحال آئی ایم ایف پروگرام کے تحت اب پاکستان کی جو پھر ملٹی لیٹرل دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں، بلکہ اب تو بائی لیٹرل بھی، ہمارے دوست ممالک بھی پہلے کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ اپنا ایگریمنٹ پورا کریں، تو جو ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز کے ایشوز ہیں، جو اس سال کی ہمارے بہت ہی ایک چیلنجنگ سینیریو تھا، اور بہت ہی مشکل لگ رہا تھا جب تک یہ آئی ایم ایف پروگرام کی بات نہیں ہو رہی تھی، پاکستان کے ڈیفالٹ رسک کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی گریڈنگ بہت خراب ہوئی تھی، تو یہ سچویشن بھی اب ایز آؤٹ ہوگی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، اور لوگ جیسے پریشان تھے کہ سری لنکا جیسا حال نہ ہو جائے، اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ بہت ہی کم پروبیبلٹی ہے کہ سری لنکا جیسا حال ہو، اور وہی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ملٹی لیٹرل فلوز، بانڈ مارکیٹ کے فلوز، بائی لیٹرل فلوز وہ آنے شروع ہو جائیں گے، جو امیجیٹ نیڈ ہے فائنینسنگ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ جہاں تھوڑا بہت مشکل رہے گی وہ ہے ایمرجنگ مارکیٹ کی بانڈ مارکیٹ جو ہے اس وقت وہ کافی ہائی ایلڈز پہ چل رہی ہے، نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری ایمرجنگ مارکیٹس کی، کیونکہ فیڈرل ریزرو جو ہے وہ ریٹس بڑھا رہا ہے، اس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، تو وہاں پاکستان کو تھوڑی مشکل ہوگی۔ لیکن اگین کیونکہ اب آئی ایم ایف پروگرام اپروو ہونے والا ہے، بورڈ لیول سے بھی اپروول آ جائے گا، تو اگین اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اسپیس جو ہے پاکستان کی بوروئنگ کی وہ بڑھ جائے گی، اور ملٹی لیٹرل فلوز بھی جو ہیں وہ امیجیٹلی جو ہم دیکھ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا کہ نہیں، وہ بلا ٹل گئی ہے اس وقت۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہے، اٹلانٹک کاؤنسل تھنک ٹینک یو ایس واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں۔